अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। तो जैसा कि हम रफ्ता रफ्ता आखिरत के सफ़र की तैयारी को सीख रहे हैं, एक वीडियो के अंदर हमने सीखा मैयत को नहलाना कैसे है, उसको पाक कैसे करना है। दूसरी वीडियो में हमने सीख लिया मैयत को कफन कैसे देना है। तीसरी वीडियो में हमने सीख लिया कि मर्द और औरत के कफन में फ़र्क क्या है। उसी वीडियो में हमने ये भी सीख लिया कि मर्द और औरत के कफन में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, हम उस वक्त जल्दबाजी में ख़रीद के तो ले आते हैं, लेकिन वो कफन में शामिल नहीं होती और उसको बग़ैर वरसा के तरके के माल में से, उस मरने वाले के माल में से ख़रीदना ये जायज़ नहीं है। आज हम मैयत को जब लेकर कब्रिस्तान की तरफ जाते हैं तो पहली बात जो हमने सीखनी है तरीका क्या है, दूसरी बात जनाजा कैसे पढ़ना है। एक रस्म कहूँगा मैं इसको, क्योंकि हर वो काम जो शरीयत के मुताबिक नहीं, जो सुन्नत के मुताबिक नहीं, उसको रस्म व रवाज कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक का मफ़हूम है कि जो शख्स जनाजे के साथ 40 कदम चला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी मग़फ़िरत फरमा देते हैं। अब जनाजे के साथ चलना और जनाजे के आगे चलना एक बात, दूसरी बात चारपाई कौन उठाए और कैसे उठाए। सबसे पहले तो जिस तक चारपाई उठाने के लिए जाते हैं, अंदर मर्द हज़रात जाते हैं तो एक कोहराम मच जाता है और औरतें उस वक्त चारपाई पे गिर रही होती हैं और नहीं लेकर जाना, और ना दुपट्टे का पता और ना वो, और एक अजीब कैफियत होती है। और ज़ाहिर सी बात है चारपाई उठाने के लिए एक तो जाएगा नहीं, कमोबेश 4 आदमी तो चाहिए ही चाहिए उस चारपाई को उठाने के लिए। और वो 4 आदमी जो अंदर जा रहे हैं वो सारी की सारी औरतों के महरम नहीं हुआ करते। लिहाजा इस चीज़ में हद से ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है कि पहले तो जो चारपाई के लिए अंदर जाएं वो उस मैयत के वरसा हों, वो लोग हों जो उस चारपाई को उठा सकते हों। और औरतें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको समझ अता फरमा दे कि सब्र का वक्त होता है, वो बर्दाश्त का वक्त होता है, वो औरतों की पहले से तरबियत हो कि अगर कोई मर जाता है तो उस वक़्त सब्र से काम लेना, और बाद में तो सब्र आ ही जाता है। सब्र तो असल क्या है, इंद सदमतिल ऊला, जिस वक्त इब्तिदान आपको ख़बर मिलती है वो बर्दाश्त का वक्त होता है, वो सब्र का वक्त होता है। और सब्र करना कोई मामूली बात नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया की सिफ़त बयान फरमाई है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला तसल्ली दे रहे हैं और हुक्म दे रहे हैं, फस्बिर कमा सबर उलुल आज़मी मिनर रसूल। आप भी सब्र कीजिए जैसे आपसे पहले उलुल आज़म अंबिया अलैहिस्सलाम ने सब्र किया था। तकालीफ पर, मसाइब पर, मुश्किलात पर सब्र करना। तो उस वक़्त चरपाई के लिए करीबी तरीन रिश्तेदार जाएँ। औरतों को भी समझाया हो कि वो आहो फ़ग़ा और नूहा न करें, सीनों पर मारना, चेहरों को पीटना। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इससे सख्ती से मना फरमाया। रोना और बात है, आंसू का आना और बात है, दुख है। वो शायर कहता है कि दिल भी जले और धुआं भी ना हो, ये कैसे हो सकता है। तो जब अंदर आग लगी होगी आंसू निकलेंगे, वो एक फितरतन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बेटे को इब्राहिम को दफना रहे हैं और आंखों से आंसू हैं। सहाबा कराम पूछते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें तो मना फरमाते हैं गम करने से और आपके तो आंसू बह रहे हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम है जो मना करता हूँ वो नूह करने से मना करता हूँ। वो क्या है, चेहरे पे थप्पड़ मारना, कपड़ों को फाड़ देना, दीवारों के साथ टकरे मारना, शोर करना। बसाव का अस्पताल में फौतगी हो जाती है तो डॉक्टरों के गिरबान पकड़ लेना। वही डॉक्टरों का क्या कसूर है इसके अंदर। बहरहाल तो जब चले गए चरपाई उठाने के लिए और फिर वहाँ पर खड़े होकर सारे दुआ करते हैं। अजीब रस्म है ना, दुल्हन रुखसत हो रही है, दुआ की जा रही है, मैयत को उठाया जा रहा है, दुआ की जा रही। और भाई दुआ के लिए तो लेकर जा रहे हैं, नमाज जनाजा क्या है, दुआ ही है और तो कुछ भी नहीं है वो। लिहाजा वहाँ पर ऐसे कामों से बचे, मैयत को उठाएं, लेकर आ जाएं। अब क्या करते हैं जी, 10-10 कदम गिनते हैं। मैं देखा कि बुलाया जाता है गांव के बड़े बडेरे को, या मौलवी साहब पुराने जो हमारे हुआ करते थे, जिनको हम जी, दाजी और बाजी और पता नहीं क्या क्या अलकाबात दिए जाते थे। तो वो आते हैं जी, तो फिर 10 कदम एक
چرپائی کے ساتھ، ایک اس کے پائی کے ساتھ 10 قدم، دوسری کے ساتھ 10 قدم، تیسری کے ساتھ 10 قدم، چوتھی کے ساتھ 40 قدم اس طرح پورے کیے جاتے ہیں۔ ایسا نہ کیا کریں، 40 قدم چلنا اور کندھا دینا اس کو، یہ آخری حق ہے جو ہم پر ہوتا ہے۔ کوشش کریں اس کے ورثاء آگے بڑھیں اور اس کار خیر کے اندر حصہ لیں۔ بسا اوقات غم اتنا شدید ہوتا ہے، اتنا آدمی نڈھال ہو جایا کرتا ہے کہ وہ نہیں اس قابل ہوتا، تو پھر اقرب ہوا اقرب، پھر جو اس کے بعد قریبی ہو، جو اس کے بعد قریب ہو، جس کو جتنی محبت ہو اتنا ہی زیادہ۔ ہمارے بڑے بھائی صاحب اللہ رب العزت ان کو غریق رحمت فرمائیں، جس وقت وہ وفات پا گئے، ان کی جنازے کو ان کے شاگردوں نے کسی اور کو ہاتھ نہیں لگانے دیا۔ کم و بیش آدھا کلومیٹر جنازہ گاہ تھی دور قبر سے، یہاں سے جنازہ گاہ تک لے کر جانا اور پھر جنازہ گاہ سے واپس قبرستان تک لے کر جانا۔ طلباء نے اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر دے، کسی اور آدمی کو ہاتھ نہیں لگانے دیا۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ وہ انڈین اسٹینڈ اپ کامیڈی والا ہے نا ذاکر، وہ کہتے ہیں زندگی جیسے بھی گزرے بس چاہتا ہوں کہ مروں اس طرح کے لوگ یاد رکھیں نا، تو آدمی مرنے سے پہچانا جاتا ہے۔ زندگی میں تو غرض والے بھی آ جاتے ہیں، جاننے والے نہ جاننے والے، دوست دشمن سارے آ جاتے ہیں، پتہ تب چلتا ہے جب آدمی مرتا ہے۔ اس لیے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ حق کی پہچان ہمارے جنازوں سے ہو جایا کرتی ہے۔ بہرحال جب اس کو لے کر چلے تو 40 قدم چلنا وہ باعث ثواب ہے، اور اس سے آگے کوئی نہیں چل رہا تھا۔ حالانکہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تینوں ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ جنازے سے آگے چل رہے تھے۔ تو ادب یہ، احترام یہ، جنازہ آ رہا ہو آدمی اس کے ساتھ اس کے پیچھے چلے، یا بیٹھا ہے تو کھڑا ہو جائے، راستے کی ایک طرف ہو جائے، راستہ اس کے لیے چھوڑ دے، ادب احترام ہے۔ باقی کوئی ایسا نہیں کہ وہ آگے چلا گیا تو گناہگار ہو جائے گا یا اس پر کوئی وبا پڑ جائے گی، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جس وقت اس میت کو، اس جنازے کو جنازہ گاہ میں پہنچا دیا جاتے ہیں، صفیں درست کی جاتی ہیں، صفوں میں طاق صفیں ہونی چاہیے۔ مثال دے دیتے 8 آدمی ٹوٹل ہیں امام صاحب کے ساتھ جنازے کے اندر، ایک امام ہو گیا، 7 آدمی بچ گئے، تو پھر اس میں سے کر دیا 3 2 2، اس طرح سے تقسیم کر دی، تو صفیں طاق ہونی چاہیے، 3 ہوں، 5 ہوں، 7 ہوں، اس بات کا اہتمام ہو۔ اور دلچسپ بات یہ ہے، فرض نماز کے اندر جو پہلی صف میں شامل ہو اس کا ثواب سب سے زیادہ ہے، اور جنازے میں جو سب سے آخری صف میں ہو اس کا ثواب سب سے زیادہ ہے۔ ہر ایک آگے ہی جانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے جنازوں کے اندر جو بدترین ترین صورتیں ہیں، اس میں سے ایک جس کی طرف میں بالخصوص توجہ دلانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جس وقت جنازہ ہو گیا، جنازے کی نیت میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پہلی تکبیر کے بعد تعریف ہے، دوسری تکبیر کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجا جاتا ہے، تیسری تکبیر کے بعد ہم کہتے ہیں وہ دعاء لہذا المیت، اس میت کے لیے، اس مرنے والے کے لیے دعا ہے۔ اور دعا کا اصل طریقہ بھی یہ ہے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، اور پھر اس کے بعد آدمی اپنے مقصد کی دعا کرے۔ اب اسی آداب کے ساتھ، دعا کے آداب کے ساتھ وہ نماز جنازہ ہو رہا ہے، دعا بھی ہوگی۔ اب دعا سے فارغ ہونے کے بعد جب کہ اس کو دفنانے کے لیے لے کر جا رہے ہوتے ہیں، تو ایک ادھر سے آ کے ورثاء کے ساتھ چمٹ رہا ہے، ایک ادھر سے چمٹ رہا ہے۔ ان کی خواہش یہ ہے کہ ہم اپنا یہ آخری فریضہ انجام دیں، ہم اپنی اس میت کو خود لے کر جائیں، اس کو خود دفن کریں، اس کو ساتھ خود ہم شریک ہو دفن میں، اپنے ہاتھوں سے لحد کے اندر اس کو اتاریں۔ اور یہاں پر جو ہے، اچھا گلے تو ملنا ایک اس کو ملیں گے، اس کو صبر یا اس کی تلقین ایسا کچھ نہیں، ساتھ کہیں گے ہاتھ اٹھا دیجیے، دعا کر دیں۔ ابھی جنازہ جو پڑے وہ کیا چیز تھی بھائی؟ سب سے بری بات، سب سے بری عادت یہ۔ اسی طرح جنازہ کے بعد ورثاء قبر پہ تھوڑی دیر بیٹھنا چاہتے ہیں، اور لوگوں نے وہاں جھمگٹا بنائے ہوئے، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دل کے اندر یہ یہاں قبر سے اٹھیں اور ہم ان کو ملیں اور ہم جائیں، اور وہ بیچارے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی میت کے پاس کچھ دیر بیٹھے رہیں۔ احادیث میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے کہ جتنی دیر میں اونٹ کو ذبح کر کے اس کو تقسیم کیا جائے، اتنی دیر تک وہاں پر بیٹھے رہنا چاہیے۔ اور کیوں؟ میت کو اس وقت تک تو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں مر گیا ہوں، وہ یہ سمجھ رہا ہے یہ جیسے خواب ہوتا ہے، اور جب اس کو قبر میں اتار کے قبر کو ڈھانک کے پھر پتہ چلتا ہے نہیں یہ تو میں ہوں۔ وہ تو چیختا ہے، چلاتا ہے، لیکن نہیں، پھر اس وقت اس کو وحشت آ کے گھیر لیتی ہے۔ پھر جب اس کے وہ قبر سے جانے والوں کی، دفنا کے جانے والوں کے قدموں کی آہٹ کو بھی سن رہا ہوتا ہے، پھر اس وقت جس وقت اپنے پاس ہوتے ہیں اور جو قرآن کا حصہ ان کو یاد ہے وہ کر رہے ہیں، اس کو اصالہ ثواب کر رہے ہیں، تو اس کا حوصلہ بڑھتا رہتا ہے، اس کو انسیت باقی رہتی ہے۔ لہذا یہ غلط رسم و رواج کہ جنازے کے بعد ادھر کھڑے رہنا، پھر اس کے ساتھ ملنا ملانا، ایسا نہ کیا کریں۔ ہماری محبت بسا اوقات
جنازہ والوں کے لیے، اقربا کے لیے اور ورثاء کے لیے تکلیف اور اذیت کا سبب بنتی ہے، ایسا نہ کیا کرے، اس سے بچنے کی حتی الوسع کوشش کرے۔ جنازہ پڑھا اللہ کی رضا کے لیے، وہ کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال، تو نیکی کر لی ہم نے، جنازے میں شامل ہو گئے، اب اس کے بعد اس کو ملنا لازمی نہیں ہے، حاضری نہیں لگانی، اور دعا بھی کرنے کے لیے وہ آئے جو جنازے میں کسی وجہ سے نہیں پہنچ سکا، 3 دن تک تعزیت کا حکم ہے، یا وہ شخص آئے جس کے آنے سے اس کو حوصلہ ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے میں جاؤں گا، میں اس کو کھانا کھلا سکتا ہوں، میں اس کا دل ادھر ادھر کر سکتا ہوں، اس کو اس غم سے نکال سکتا ہوں، ایسا شخص جائے، بارہا جائے۔ لیکن ایسا شخص جو السلام علیکم وعلیکم السلام، موسم کیسے ہے، آپ کیسے ہو، میں کیسا ہوں، اس سے آگے اس کا کلام نہیں، واقفیت نہیں، اور وہ جا رہا ہے دن میں 10 مرتبہ جا کے بیٹھ رہا ہے، وہیں کھا رہا ہے، تو یہ حد سے زیادہ بری بات ہے۔ آ جاتے ہیں نماز جنازہ کی طرف۔ جیسے کہ میں نے عرض کر دیا، صفیں وطر یعنی طاق عدد میں ہونی چاہیے۔ اب وہاں پر جو اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جوتوں کو کچھ اتارتے ہیں، کچھ ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس نے اتارے نہیں اتارے، اگر اس نے اتارے میں بھی اتار دوں، اس نے نہیں اتارے میں بھی نہ اتاروں۔ کچھ لوگ جوتے اتارنے کے بعد پاؤں جوتوں کے اوپر رکھ لیتے ہیں۔ تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا جوتوں میں عبادت کرنی جائز ہے یا ناجائز ہے، نماز پڑھنی جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نالین مبارک کے اندر نماز پڑھنا ثابت ہے، متفق علیہ حدیث ہے، مسلم اور بخاری دونوں میں موجود ہے۔ اور جوتوں کی اصل سنت یہ، نئے جوتے لیں، ان کو پہنیں، 2 رکعت نماز شکرانے کے آپ ادا کریں، اصل سنت جوتوں میں یہ ہے۔ ہاں، جوتا گندگی کے اندر نہ لگا ہوا، جیسے ہم لے کے آئے، ڈبہ پیک تھا، لے کر آئے گھر میں، جرابیں پہنے، جوتے پہنے، 2 رکعت نماز ادا کریں۔ نماز جنازے میں جو جوتے سے پاؤں نکالے جاتے ہیں، اصل میں اس میں جو کنسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں جوتے پاک ہیں یا ناپاک ہیں۔ تو اب اگر جوتے بالفرض ہم کہہ دیتے ہیں جوتے ناپاک ہیں، اور جوتے نکال کے پھر ان کے اوپر ہی پاؤں رکھ دیا، تو پھر وہ تو جوتا اندر سے تو گندا ہوتا نہیں ہے، جوتا تو باہر سے ناپاک ہوگا۔ تو جس ناپاکی سے بچنے کے لیے ہم نے جوتے سے پاؤں کو نکالا تھا، اسی جوتے کے اوپر ہم پاؤں رکھ رہے ہیں، تو گویا اسی ناپاکی پہ کھڑے ہو رہے ہیں۔ یا تو جوتے اتاریں ہی نہ، یا جوتا اتار دیا آپ نے تو اس کو سائڈ میں رکھیں، سامنے رکھیں، سائڈ میں رکھیں۔ اسی طرح سے جوتا لیدر کا ہوتا ہے، عموماً کرم کا ہوتا ہے، یا ایسی چیزوں کا بنا ہوتا ہے، وہ چیز جس کو کھرچنے، جس میں مسام نہ ہو اور کھرچنے سے اس کو پاکی حاصل ہوتی ہو، تو اس کی پاکی ہی اس سے ناپاکی کو اوپر سے ہٹا دیا جائے۔ آپ کا جوتا اگر چلتے چلتے کوئی ناپاکی لگ گئی، خشک ہو گئی، اس کو اوپر سے کھرچ لیں، آپ کا دل مطمئن ہو گیا کہ اب یہ پاک ہو گیا، وہ پاک ہے، اس کے اندر پڑیں، اور اگر اس کو نکالتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، دونوں صورتیں ٹھیک ہیں۔ لیکن یہ تیسری صورت، اس کو میری عقل نہیں مانتی کہ جوتا رکھ کے اور اس کے اوپر پاؤں رکھ کے پھر، اور زمین تو نیچے پاک ہے۔ زمین کی پاکی کیا ہے؟ زمین کا خشک ہونا اس کی پاکی ہے۔ جہاں پہ آپ کھڑے ہیں، آپ کے قدمین کی جگہ وہ پاک ہے، وہ زمین پاک ہے۔ پوری زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے مسجد، سجدہ گاہ بنا دیا، تو زمین تو آلریڈی پاک تھی۔ اگر ہمارا جوتا نہ پاک تھا تو پھر جوتے پہ پاؤں رکھنے کا فائدہ کوئی بھی نہیں ہے، لہذا اس پہ احتیاط کیجیے۔ اور جیسے میں عرض کر چکا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بخاری شریف، مسلم شریف دونوں میں روایت موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے نالین مبارک پہن کر نماز ادا فرمائی، اور جوتے پہن کر بالکل نماز پڑھنا درست ہے اگر وہ پاک ہیں تو، اگر فتنے کا ڈر نہ ہو، کیونکہ ہمارے ہاں فوراً کفر کے، بے ادبی کو کیا کیا فتوے لگ جایا کرتے ہیں۔ لوگ اگلے کی حاجت، ضرورت، تکلیف کو نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ بسا اوقات کسی آدمی کے بہت قیمتی جوتے ہیں، تسمے باندھے ہوئے ہیں، اب وہ اس وجہ سے، میں حقیقتاً کہتا ہوں، بعض لوگ صرف اس وجہ سے نماز نہیں پڑھ رہے تھے، کون جوتے اتارے گا، وضو بھی ہے پھر بھی نہیں پڑھ رہے تھے۔ اگر اپنا مصلی موجود ہے، ڈالیے، پڑھ لیجئے، جوتے پاک ہونا شرط ہے، نکالنا اس کے لیے شرط نہیں ہے۔ اور جوتوں میں اصل یہ کہ جوتے پہن کر، نئے جوتے پہن کر 2 رکعت نماز ادا کرنا، یہ اصل ہے جوتوں کے اندر۔ تو نماز جنازہ کے اندر جو جوتے نکالے جاتے ہیں گندگی، ناپاکی کے کنسیپٹ سے، تو اگر جوتوں سے پاؤں نکال ہی دیے، اگلا سٹیپ بھی اٹھا لیں کہ جوتوں کو الگ کریں، زمین پہ کھڑے ہو جائیں، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر ان جوتوں کو پہنے ہی رہنے دیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے کہ جس ناپاکی کے ڈر سے ہم نے نکالا تھا، اسی ناپاکی کے پہ ہم پاؤں رکھ کر پھر نماز جنازہ ادا کر رہے ہیں، تو پھر یہ بھی عقل سے کوئی باہر کی بات ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ یاد رکھیے، نماز جنازہ دعا ہے۔ میں عموماً کہا کرتا ہوں، جب مجھے کوئی جنازے کا کہے، میں ورثاء میں پہلے پتہ کرتا ہوں کہ کون شخص نماز جنازہ پڑھانے کے لائق ہے۔ اس کے لیے کوئی خاص شرائط نہیں ہے،
اور اسی طرح ایک جنازہ تھا تو میں نے ان کے اس کو برادر نسبتی کو کہا کہ آپ جنازہ پڑھا دیجئے، تو وہ کہنے لگے کہ دل نہیں مانتا، یعنی دل کچا پڑا ہے، غم سے بھرا پڑا ہے، نہیں پڑھا سکتا۔ تو میں نے ان کو عرض کیا کہ آپ پڑھائیے، آپ کا پڑھانا، آپ دعا مانگیں گے، ہم دعا پڑھیں گے، مانگنا اور پڑھنے میں بڑا فرق ہے۔ حجاج بن یوسف کا قصہ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ وہ جا رہے اور اس نے دیکھا کہ ایک آدمی بیت اللہ میں کھڑا ہے، اندھا ہے، دعا کر رہا ہے اللہ بینائی دے دے۔ وہ اس کے پاس کیا، اس نے کہا میں حجاج بن یوسف ثقفی ہوں، طواف کر رہا ہوں، میرے طواف ختم ہونے تک تیری بینائی واپس نہیں، میں تیرا سر قلم کروا دوں گا۔ ہر ایک جانتا تھا کہ وہ اس معاملے میں ذرا بھی نرمی سے کام نہیں لیتا۔ اب وہ رونے پڑ گیا۔ اب تو یہ وہ معاملہ ہو گیا جس کو کہتے ہیں، ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ گئی تھی بندے لگوانے اور کان بھی کٹوا کے آ گئی، کہ آیا تھا بینائی لینے، اب تو جان جا رہی ہے، اللہ کچھ انتظام فرما دے۔ رویا، گڑ گڑایا، اللہ رب العزت نے اس کو بینائی عطا فرما دی۔ بالکل اسی طرح سے میں اور آپ کھڑے ہوتے ہیں، بعض لوگ حاضری لگانے کے لیے آتے ہیں، بعض لوگ تعلق جتانے کے لیے آتے ہیں، بعض لوگ بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو اس نیت سے آتے ہیں کہ شاید تعداد کے اضافے سے، جرگے کے بڑے ہونے سے، دعا میں کثرت ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو بخش دے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوا کرتے ہیں، تو لہٰذا ورثاء میں سے جو پڑھا سکتے آگے بڑھے، وہ پڑھائے۔ یا آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر ان لوگوں میں یہ شخص سب سے زیادہ متقی ہے، اس کو آگے کر دے۔ نیک لوگوں کی سفارش اللہ جلدی قبول فرماتے ہیں۔ جنازہ ایک سفارش ہے، تو سفارش کے لیے اس کو آگے کیجئے جو اللہ کا مقرب ہے، اور پھر امام مسجد کا سب سے زیادہ حق ہوا کرتا ہے، پھر اس کو آگے کر دیجئے۔ لہٰذا جنازہ بھی وہ پڑھائے جو دعا مانگنے والا ہو، دعا پڑھنے والا نہ ہو۔ پڑھنا اور مانگنا، پڑھنا بھی فائدے سے خالی نہیں، لیکن مانگنا اور چیز ہے، پڑھنا اور چیز ہے۔ جنازے میں وہ آدمی جنازے کی امامت کروائے جو دعا مانگ رہا ہو، پڑھ نہ رہا ہو۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ہدایت کاملہ نصیب فرمائے اور سمجھ عطا فرمائے اور دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔